अस्सलाम वालेकुम। पिंडी के मारूफ चांदनी चौक से गुजरकर कार अब मरी जाने वाली सड़क पर दौड़ने लगी। कोई निसफ घंटे की तेज़ रफ्तार नॉन स्टॉप ड्राइविंग के बाद कार माल रोड पर आ गई, जिसके इंतहाई सिरे पर हमारा टाल है। वहां से गुजरने के बाद अब कार चीड़ और सनोबर के दरख्तों में गिरी हुई सड़क पर मज़ाफ़ात की जानिब दौड़ रही थी। यहाँ से लगभग मज़ीद 15-20 मिनट की ड्राइविंग के बाद कार एक महल नुमा बुलंदो बाला कोठी के खुश रंग फूलों से लदे हुए अहाते में दाखिल हो गई। कार के अहाते में रुकते ही 4-5 खिदमतगार दौड़ते हुए हमारी तरफ लपके। दो अफराद इंतहाई मुअद्दबाना मुस्तैदी के साथ हमारी तरफ के दरवाजे खोलने लगे। मैं और आज़म खान नीचे उतरे। इस पुख्ता रविश के दाएं बाएं खूबसूरत लॉन था। वहाँ दो हैंडसम से नौ उम्र लड़के नेट लगाए बैडमिंटन खेल रहे थे। उन्होंने आज़म खान को देखकर दूर से ही बाआवाज़ बुलंद हाय डैड कहा, और मैं और आज़म खान ने भी हाथ के इशारे से उनका जवाब देते हुए एक फ़ज़ाई बोसा उनकी तरफ उछाल दिया। इसके बाद वो मुझे लिए कोठी के वस्ती मेहराबी दरवाजे से अंदर शाहाना कमरे में ले आए। यहाँ की सजावट काबिले दीद थी। क्या कुछ ना था यहाँ। इलाके की मुनासबत से यहाँ के लोग शिकार के भी बहुत रिसिया थे। खाल खाल बंगले और कोठियाँ ही ऐसी मिलेंगी जहाँ बुस भरे दरिंदों के असल इस्तादा मुजस्समे खालें और सर कमरों के गोशों और दीवारों में नज़र न आएं। यहाँ भी आराइश के लिए इसी तरह के मुजस्समे इस्तेमाल किए गए थे। हम दबीज़ कालीन पर चलते हुए आमने सामने दो सोफ़ों पर बराजमान हो गए। उसी वक्त एक 30-35 साल दबंग सी खातून नमूदार हुई। उन्होंने हल्की जामनी रंग की साड़ी ज़ेबतन कर रखी थी। साड़ी के बॉर्डर और फाल पर सुनहरे तारों से कढ़ाई की हुई थी, और ये तार खालिस सोने के थे। उसका तकरीबन आधा सरापा बेशकीमत ज्वेलरी से लदा हुआ था। वो दरमियाने कद की एक फरबही माइल औरत थी। सूरत तो वाजबी सी थी, मगर रंगत मैदे जैसी साफ और शफाफ। वो शायद उनकी बेगम थी। मैं एहतरामन खड़ा हुआ और धीरे से उन्हें आदाब कहा। वो मेरे सलाम का जवाब अपने सर के हौले से इशारे से देकर आज़म खान के करीब बैठ गईं। आज़म खान ने उनसे मेरा मुख्तसर तारुफ करवाया। इसके बाद वो मुझसे मुखातिब होकर बोला, नादिर खान, हम तुम्हारे मामू हैदर गुल के बहुत पुराने दोस्त हैं, इसलिए उन्होंने मुझसे आज तक कुछ नहीं छुपाया। हत्ता कि तुम्हारे सिलसिले में भी वो अक्सर मुझे बताते रहते थे। वो बेचारा तुम्हारी गलत फहमी की वजह से बहुत परेशान रहता है। चलो शुक्र है आज तुम्हारा दिल भी अपनी माँ और मामू की तरफ से साफ़ हो गया। बहरहाल वो इतना कहकर ज़रा थमे, फिर पुरख्याल लहजे में मुझसे दोबारा गोया हुए, नादिर मियाँ, शाहमीर और नज़र हयात बहुत जहरीले सांप हैं। शुक्र है कि तुम उनके जहर से बच गए, लेकिन आज के बाद वो खुलकर तुम तीनों के खिलाफ मैदान में फन काढ़े उतर आएंगे। तुम्हें अब उनसे हद दर्जा मोहतात रहने की ज़रूरत है। जी अंकल, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मैंने हौले से उनकी तरफ देख कर कहा। हमें एडवोकेट हामिद हमदानी साहब के साथ भी एक नशिस्त रखनी होगी। वो बोले, और मेरा तुम्हें यहाँ लाने का मकसद भी यही था कि तुम हमारे साथ राब्ते में रह सको। अंकल, वो क्या अब माँ और मामू की सदफ हयात मर्डर केस से बरीयत मुमकिन हो सकेगी? मैंने किसी ख्याल के तहत अचानक उनसे पूछा। वो मेरी बात पर एक गहरी और पुरसोच हंकारी भरते हुए पहलू बदल कर बोले, हाँ, तुम्हारे बाप के मर्डर केस के अब नए सिरे से खुलने और तफ्तीश करने पर हो सकता है ना सिर्फ तुम्हारी माँ और हैदर गुल बरी हो जाएं, बल्कि शाहमीर और नज़र हयात को भी सज़ा हो जाए। मैं चुप रहा। इस दौरान मुलाजमीन दरमियान में रखी एक शीशे की टॉप वाली मेज़ पर अशियाए खुर्दोनोश सर्व कर चुके थे। मेरा कुछ खाने पीने को दिल नहीं कर रहा था, लेकिन खान साहब के इसरार पर मैंने एक बिस्किट और चाय के कप पर इक्तफ़ा किया और फिर जाने की इजाज़त चाही। फिर मैं अपनी जीप में वहाँ से ग्रीन लॉज की तरफ रवाना हुआ। दौरान ड्राइविंग मैंने मोबाइल पर नगीना से रब्ता करने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। शायद उसके मोबाइल की बैटरी डाउन थी या फिर उसने मोबाइल ऑफ कर रखा था। मगर क्यों? मैंने उलझन अमेज़ हैरत से सोचा। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। क्या नगीना ने ऐसा दानिस्ता किया था? वो मुझसे कोई बात नहीं करना चाहती थी, मगर क्यों? इस क्यों का जवाब मेरे पास ना था। अदालत ने उसके पापा शाहमीर और नज़र हयात को मुकदमे की पैरवी तक नज़रबंद करने के अहकामात जारी कर रखे थे। यूं भी मेरा अब अपने दुश्मनों के पास जाने का कोई जवाज़ नहीं बनता था कि मैं कम अज़ कम नगीना की ही खैर खैरियत मालूम कर लेता। मुझे ये बात रह रह कर परेशान कर रही थी कि अपने पापा और कबीर के डैडी नज़र हयात के ख़िलाफ़ गवाही देने के बाद किन जांगुसल हालात से वो गुज़र रही थी। नगीना ने सच की खातिर और अपने ज़मीर के हाथों मजबूर होकर बहुत बड़ा कदम उठाया था।
کیا اس میں ہماری محبت کا بھی دخل تھا؟ نیز اب شاہ میر کا اپنی بیٹی سے کیا برتاؤ ہو سکتا تھا؟ آج والے واقعے کے بعد یقیناً دونوں باپ بیٹی کے درمیان ضرور ایک نفرت کی خلیج حائل ہو چکی ہوگی۔ نگینہ وہ کیسی تھی؟ اپنے باپ کے کالے کرتوتوں سے واقف ہونے کے بعد وہ اب کون سے کرب سے دوچار تھی، مجھے اس کا بخوبی اندازہ تھا۔ اچانک میں نے نگینہ سے ٹیلی فون پر رابطہ کرنے کا سوچا۔ شاہ میر کی رہائش گاہ کے نمبر پنچ کرنے کے بعد میں نے دھڑکتے دل سے موبائل اپنے کان سے لگا رکھا تھا۔ میرا ایک ہاتھ سٹیئرنگ پر تھا، دوسری طرف بیل جا رہی تھی۔ ہر بیل پر میرا دل یک بارگی زور سے دھڑکتا۔ یہ ضروری نہیں تھا کہ فون نگینہ ہی اٹھاتی۔ ہیلو مان، ایک بھاری آواز ابھری، جسے سن کر میری رگوں میں ایک لمحے کے لیے گیز کی سنسناہٹیں ابھری تھیں۔ یہ شاہ میر کی آواز تھی۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور پھر کچھ بغیر کہے موبائل آف کر دیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میرے موبائل کی رنگ بج اٹھی۔ میں ڈسپلے پر نمبر دیکھنے لگا تو چونک پڑا۔ سی ایل آئی پر نگینہ کے گھر کا نمبر آ رہا تھا۔ کیا میرے موبائل کا نمبر سی ایل آئی پر دیکھنے کے بعد نگینہ نے مجھ سے رابطہ کرنا چاہا تھا؟ میں نے سوچا اور پھر دھڑکتے دل کے ساتھ موبائل کان سے لگا کر ہیلو کہا۔ نادر علی خان، تمہاری ذہانت کی داد دینے پر مجبور ہوں میں۔ مان، شاہ میر کی پھنکارتی ہوئی آواز ابھری اور میرے پورے وجود میں عجیب سی سنسنی دوڑ گئی۔ تم نے میری ہی چال مجھ پر الٹ دی، میری بیٹی نگینہ کو بھی ہم سے متنفر کر ڈالا۔ شاہ میر، تم نے ابھی میری چالیں دیکھی ہی کہاں ہیں، حقیقت جاننے کے بعد دیکھنا۔ اب تمہارا اور تمہاری شیطانی جوڑی نظر حیات کا کیا حشر کرتا ہوں۔ تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے سمپولیے۔ مجھے سمپولیا نہیں، اب اژدہا کہو، میں نے ترکی بترکی جواب دیا۔ تم نے دیکھ لیا نا شاہ میر، سانچ کو آنچ نہیں۔ تم مجھے میری مظلوم ماں اور ماموں حیدر گل کے خلاف ورگلانے کی مذموم کوشش کر رہے تھے، مگر دیکھ لو، کاتب تقدیر نے ایک ایک سچ کھول کر رکھ دیا۔ تمہاری اکلوتی بیٹی تمہارے ماضی کے کالے کارنامے سے آگاہ ہو چکی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اس نے بڑی عدالت میں تمہارے اور نظر حیات جیسے شیطان مردود کے مکروہ چہروں کو بھی بے نقاب کر ڈالا۔ نگینہ میری اولاد ہے، اس نے جو کچھ کیا تمہاری محبت کے جوش میں کیا، مگر مجھے یقین ہے کہ جب محبت کا نشہ اس کے دل و دماغ سے اتر جائے گا تو وہ سب کچھ بھول جائے گی۔ کسی خوش فہمی میں مت رہنا شاہ میر، میں نے دانت بینچ کر زہریلے طنز سے کہا۔ ہماری محبت نہیں ایک جذبہ ہے، ایک سچا جذبہ۔ اس حقیقت کو تسلیم کر ہی لو اب شاہ میر کہ تمہاری اپنی بیٹی نے تمہارے مکروہ چہرے سے شرافت کا نقاب نوچ ڈالا ہے۔ میں تمہیں اچھی طرح دیکھ لوں گا نادر خان، وہ میرے بدستور جچی تلی جوابی گفتگو سے زچ ہو کر گراتے ہوئے بولا اور رابطہ منقطع کر دیا۔ میرے ہونٹوں پر بڑی زہریلی مسکراہٹ رقصاں تھی۔ میں گرین لاج پہنچا۔ فضل چاچا وہاں موجود نہیں تھے۔ ان کی بیوی سکینہ سے معلوم ہوا کہ آج صبح سورج نکلتے ہی وہ بھی ایک مسافر ویگن میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے تھے، مگر کہاں، شہر یا پنڈی، یہ مجھے معلوم نہ تھا۔ تاہم مجھے ذرا حیرت تو ہوئی، لیکن اس وقت میں خود نگینہ کی طرف سے پریشان تھا، اس لیے میں سیدھا اپنے کمرے میں آ گیا۔ میرا جب تک نگینہ سے رابطہ نہیں ہوتا مجھے چین نصیب نہیں ہونا تھا۔ یہی سبب تھا کہ لمحہ بلمحہ میری بے چینی اب پریشان کن حد تک فزوں تر ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے اس بات پر شدید پچھتاوا بھی ہونے لگا کہ کاش میں وہیں عدالت ختم ہوتے ہی اس سے جا ملتا، اس کا شکریہ ادا کرتا، مگر نگینہ نے مجھے خود سے ملنے کا ایک ذرا بھی تو موقع نہ دیا تھا۔ میں جب ماں اور ماموں سے گلے مل رہا تھا تو وہ شاید اس دوران وہاں سے اچانک غائب ہو چکی تھی۔ خود مجھے اس کے یوں مجھ سے ملے بغیر اچانک وہاں سے چلے جانے پر حیرت ہو رہی تھی۔ آخر اس نے ایسا کیوں کیا تھا؟ کیا ایسا اس نے دانستہ کیا تھا؟ کیا وہ خود ہی مجھ سے ملنا نہیں چاہتی تھی؟ کئی سوالیہ نشان نوکیلے آنکڑوں کی طرح میرے دل و دماغ میں اٹک کر رہ گئے تھے۔ سکینہ نے مجھے دوپہر کے کھانے کا پوچھا، میں نے انکار کر دیا۔ میری بھوک بالکل اڑ چکی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا نگینہ سے ملنے کے سلسلے میں میری بے چینی اور پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ میرا نگینہ سے ملنا اشد ضروری تھا۔ حالات کے اچانک غیر متوقع انداز میں پلٹا کھانے کی وجہ سے نگینہ اور میری ملاقاتوں کا سلسلہ منقطع ہو سکتا تھا، کیونکہ اب پہلے والے حالات نہیں رہے تھے کہ میں جب چاہتا اس سے ملنے پنڈی پہنچ جاتا۔ اچانک مجھے باہر کسی گاڑی کے انجن کی گرگراہٹ سنائی دی۔ میں چونک کر اٹھا۔ مان، مجھے ایک تیز نسوانی چیخ سنائی دی۔ یہ چیخ فضل چاچا کی بیوی سکینہ کی تھی۔ میرا پورا وجود سنسنا اٹھا۔ پھر میں ابھی سنبھلنے بھی نہیں پایا تھا کہ مان میرے کمرے کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا
اور میں یکدم جیسے سناٹے میں آ گیا۔ وہ 3 اسلحہ بدست نقاب پوش تھے۔ ان میں ایک نسبتاً قدرے مضبوط تن و توش کا قداور شخص تھا۔ کون ہو تم لوگ؟ دوسرے ہی لمحے میں نے اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے درست لہجے میں پوچھا تو مذکورہ قداور شخص سیاہ نقاب پوش کے عقب سے مجھے اپنی سرخ انگارہ آنکھوں سے گھورتا ہوا میری طرف بڑھا۔ پھر میرے بالکل قریب پہنچ کر اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے خوفناک پستول کی سیاہ نال میری پیشانی سے لگا دی اور ساتھ ہی گراتے ہوئے بولا، نگینا کہاں ہے؟ اس کے سوال پر میرے دماغ میں بری طرح سائیں سائیں ہونے لگی۔ نگینا کہاں ہے؟ نقاب پوش نے سرسراتی ہوئی آواز میں اپنا سوال دہرایا۔ پستول کے ٹریگر پر اس کی انگلی کا دباؤ بڑھنے لگا تھا۔ پستول کے ٹریگر پر رکھی اس کی انگلی سفید ہو رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ ٹریگر دبانے کا ارادہ کر چکا تھا۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید اس صورتحال پر کپ کپا اٹھتا، مگر میرا دل و دماغ اپنی جگہ پر کہاں تھا۔ مجھے تو اس کے گراتے ہوئے سوال نے نہ جانے کن عمیق گہرائیوں میں لاپٹخا تھا کہ مجھے کچھ بھی اور سجھائی نہیں دے رہا تھا اور نہ ہی کچھ سنائی دے رہا تھا۔ بس صرف ایک گونج تھی کہ نگینا کہاں ہے؟ کہاں ہے کا سوال میرے روئیں روئیں میں شور مچاتا ہوا گزرتا رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میری یہ کیفیت کب تک رہی۔ میں تو تب چونکا جب اس نے غرا کر اپنا سوال دہرایا، مجھے نہیں معلوم نگینا کہاں ہے۔ میں نے گویا عالم خود فراموشی میں اسے جواب دیا تھا۔ اس کے ساتھ غیر ارادی طور پر میرے لبوں سے بھی ایک سوال پھسل گیا، مگر تم لوگ کون ہو؟ اس وقت تک شاید میرے حواس کچھ بجا ہو چکے تھے، اس لیے خود بخود میرے لہجے میں عجیب سی درستی اتر آئی تھی۔ وہ میری بدلتی ہوئی کیفیات پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ میں نے دیکھا نقاب کے پیچھے جھانکتی اس کی سرد آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے بے یقینی سے لہرائی تھی، گویا اسے مجھ سے اس جواب کی توقع نہ رہی ہو، یا شاید میرا سخت لہجہ اس کے لیے باعث حیرت بنا ہو۔ بہرحال کچھ بھی ہو، اس وقت تک میں اپنے پورے ہوش و حواس میں واپس آ چکا تھا۔ اس نے مجھے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ بدستور گیز اور نفرت بری نظروں سے مجھے گھورتا رہا۔ پستول کی لبی پر اس کی انگلی کا دباؤ بدستور موجود تھا۔ اس کا مطلب تھا اسے گولی چلانے میں ذرا بھی تامل نہیں تھا۔ تم دونوں یہاں کی اچھی طرح تلاشی لو، وہ اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر گرایا۔ وہ لڑکی یہیں کہیں ہوگی۔ اس کا حکم پاتے ہی اس کے دونوں گرگے حرکت میں آ گئے۔ ایک کا رخ ملحقہ کمرے کی طرف تھا، جبکہ دوسرے نے کمرے سے باہر نکلنے والے دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ مجھے اپنی حالت کا بخوبی ادراک تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ نقاب پوش پستول کا ٹریگر دبانے میں ذرا سا بھی نہیں ہچکچائے گا۔ اس کے باوجود میں غصے کی شدت کے سبب چلا اٹھا، آخر تم لوگ ہو کون اور اس تمام کارروائی کا کیا مقصد ہے؟ مقصد؟ نقاب پوش استہزائیہ انداز میں بولا۔ مقصد تو تم اچھی طرح سمجھ گئے ہو۔ اس کا لہجہ بدستور استہزاء آمیز تھا، تاہم آنکھوں کی صفائی اور سرد مہری برقرار رہی تھی۔ رہی یہ بات کہ ہم کون ہیں، تو یہ جاننا تمہارے لیے قطعاً ضروری نہیں، اور ہاں، اب تم اپنی چونچ کو بند ہی رکھو تو بہتر ہوگا۔ وہ پر اعتماد دکھائی دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ لوگ نظر حیات اور شاہ میر کے مشترکہ فرستادے بھی ہو سکتے تھے، کیونکہ فی زمانہ یہی 2 افراد میرے مقابل تھے، جبکہ کبیر سپلی میں میرے حصے آیا تھا۔ قرائن سے پتہ چلتا تھا کہ نگینا نے ضمیر کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے پاپا کے خلاف عدالت میں بھاری بھرکم گواہی دینے کے بعد اس کے محل نما آشیانے کی بجائے کہیں اور کا رخ کیا تھا۔ وہ کسی نازک اندام سبک مزاج لڑکی کی بجائے خود میرے دشمنوں کے لیے لوہے کا چنا ثابت ہو رہی تھی، جس نے بہر کیف اپنے قاتل باپ کے ہاں رہنا مناسب نہ سمجھا ہو۔ اگر میرا یہ قیاس درست تھا تو نگینا جہاں بھی تھی محفوظ تھی، مگر اس کا مجھ سے رابطہ نہ تھا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ اپنے محبوب کے باپ کے قاتل کی بیٹی کے روپ میں میرے سامنے نہ آنا چاہتی ہو۔ تھوڑی ہی دیر بعد نقاب پوش کے دونوں ساتھی قدرے ہانپتے ہوئے باری باری آ پہنچے اور ہاتھ ملتے ہوئے بولے، ہم نے گھر کا کونا کونا چھان مارا ہے، مگر لڑکی یہاں نہیں ہے۔ ایک کونا رہ گیا ہے، میں نے بے اختیار کہا۔ کون سا کونا؟ نقاب پوش پستول لہرا کر دانت پیستے ہوئے بولا۔ وہ جھنجھلاہٹ کے مارے میرا طنز سمجھ نہ پایا تھا۔ کمرے کا اٹیچ باتھ، میں نے کہا۔ تینوں نے غیر ارادی طور پر ملحقہ باتھ روم کی طرف دیکھا۔ ان میں سے 2 کا رخ اسی طرف ہو گیا تھا۔ میرے لیے اتنا ہی موقع کافی تھا۔ پستول بردار نقاب پوش کی لمحاتی توجہ ہٹتے ہی میں نے اس کے پستول پر ہاتھ ڈال دیا۔ دوسرے ہی لمحے پستول میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے بغیر کسی نشانے کے اضطراری طور پر ایک فائر کر دیا۔ فائر کی آواز گونجتے ہی جو جہاں تھا وہیں کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ نقاب پوش اپنے نہتہ ہونے پر حیران و پریشان کھڑا تھا
اس کے دونوں ساتھی ایک ساتھ یوں گھومے گویا ان کے پیروں میں پہیے لگے ہوئے ہوں۔ ان کے سانوں گمان میں بھی نہ ہوگا کہ میں اس قدر پھرتی سے ان کی بازی پلٹ دوں گا۔ چلو شاباش، اپنے چہروں سے نقاب اتار دو۔ میں نے پستول کی نال ان کے سامنے لہراتے ہوئے انہیں پچکارا۔ وہ تینوں متذبذب نظر آنے لگے۔ حالات کا تقاضا تھا کہ میں فاسٹ ایکشن کے عمل پر کاربند رہوں۔ میں نے یکے بعد دیگرے 3 فائر 1 گولی فی ران کے حساب سے داغ دیے۔ وہ تینوں نقاب پوش کرہ انگیز چیخوں کے ساتھ ڈھہتے چلے گئے اور پھر اپنی زخمی رانوں کو پکڑ کر کراہنے لگے۔ نہ رونے چلانے کی ضرورت نہیں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں نے ان کی پراذیت ہائے ہائے پر زہریلے لہجے میں کہا۔ نقاب اتارتے ہو یا پھر تمہاری دوسری ٹانگوں کا بھی یہی حشر کروں؟ میں نے آخر میں دانت پیس کر خونناک لہجے میں کہا، اور ان تینوں نے خوف زدہ انداز میں فوراً ہی اپنے اپنے نقاب اتار دیے۔ میں نے بغور تینوں کے چہروں کو دیکھا اور ہونٹ بینچ لیے۔ وہ تینوں میرے لیے قطعی اجنبی تھے۔ تمہارے مکھڑے اتنے خوبصورت تو نہیں ہیں کہ انہیں نقاب سے چھپایا جاتا، میں نے مصنوعی مایوسی سے کہا۔ چلو اب یہ بھی بتا دو کہ تمہیں کس نے یہاں بھیجا تھا، نظر حیات نے یا شاہ میر نے، یا پھر دونوں نے؟ وہ پھر متردد نظر آنے لگے۔ میں نے ایک بار پھر فاسٹ ایکشن کے مقولے پر عمل کرنا چاہا اور پستول سے ان کی دوسری ٹانگ کا نشانہ لینے لگا تو وہ تینوں ہی بیک وقت ہاتھ کے کپ کپاتے ہوئے اشارے سے چلا کر بولے، نہیں، گولی مت چلانا گولی۔ میرے ہونٹوں پر شفاق مسکراہٹ تیر گئی۔ میں نے فلمی سٹائل میں پستول کی نال کو پھونک ماری، اور صرف تم میرے سوالوں کا جواب دیتے جاؤ۔ ہاں اب بولو، رکنا مت، میں نے گرو نقاب پوش سے دانت پیس کر کہا۔ بات دراصل یہ ہے کہ مجھے نگینا بہت اچھی لگتی ہے، لیکن وہ مجھے بالکل گھاس نہیں ڈالتی۔ آج دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں اسے اٹھانے کے لیے یہاں آیا تھا۔ وہ اتنا کہہ کر چپ ہو گیا۔ میرے حلق سے ایک سنسناتا ہوا ہنکارا خارج ہوا اور اس کے سفید جھوٹ نے میری نس نس میں آگ اتار دی۔ وہ اس وقت بھی مکاری دکھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرے دشمن جتنے خطرناک تھے اس سے زیادہ مکار تھے، اور مکاری سے بڑھ کر کوئی خطرناک ہتھیار نہیں ہو سکتا۔ ڈز ڈز یکے بعد دیگرے میں نے 2 بار ٹریگر دبا دیا تھا۔ دونوں گولیاں ایک ایک کر کے اس کے بازو میں پیوست ہو گئیں اور وہ دوہری تہری تکلیف کے باعث فرش پر پڑا بری طرح کراہنے لگا۔ میں نے اس کی طرف سے توجہ ہٹا دی، مطلب یہ کہ اب اس سے کچھ پوچھنا نہیں چاہتا تھا۔ تم دونوں نے اپنے گرو کا حشر دیکھ لیا اور یقیناً میرا سوال بھی سن لیا ہوگا۔ تم صحیح جواب دو گے یا پھر؟ میں باقی 2 نقاب پوشوں سے مخاطب ہو کر گررایا۔ ان دونوں کی آنکھوں میں وحشتیں کروٹیں لے رہی تھیں۔ وہ پہلے ہی اپنے سامنے ایک ایسے چھلاوے کو دیکھے ہوئے تھے جس نے نہ جانے کس طرح بازی ہی پلٹ دی تھی۔ کیا میں اپنا سوال دہراؤں؟ کوئی جواب نہ پا کر میں حلق کے بل دھاڑا اور پستول کو خطرناک انداز میں حرکت دی۔ نہیں، ہم ابھی بتاتے ہیں، انہوں نے خوف سے گھگیاتے ہوئے بیک آواز جواب دیا۔ ہمیں نظر حیات اور اس کے بیٹے کبیر نے یہاں بھیجا تھا۔ صرف نظر حیات اینڈ سن نے یا اس کی کمپنی یعنی شاہ میر بھی اس سازش میں شریک تھا؟ میں نے پوچھا۔ اس نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ یہ حکم تمہیں کب اور کہاں دیا گیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ اپنے بنگلے پر آج ہی لگ بھگ کوئی 1 گھنٹہ پہلے، اس نے جواب دیا۔ تم تینوں کون ہو؟ کیا اس کے پالتو کتے یا کرائے کے ٹٹو؟ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے جی، ہم تو حکم کے غلام ہیں۔ آپ حکم کرو تو ہم آپ کا حکم مان لیں گے۔ ان میں سے ایک نے تکلیف کی شدت اور خوف کی زیادتی کے باعث لرزتے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ تو گویا تم تینوں کو کرائے پر حاصل کیا گیا ہے۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ تم تینوں نظر حیات اینڈ شاہ میر کمپنی کے مشترکہ طور پر پالتو کتے ہو۔ او نہیں جی، اب آپ ہماری جان چھڈو، پہلے ہی اتنے زخمی ہو گئے ہیں، اب تو ہمیں کرایہ بھی نہیں ملے گا۔ پہلے والا مایوسی سے منہ پھلا کر بولا۔ میں نے ایک لمحہ سوچا، پھر انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ انہوں نے لڑکتے پھڑکتے اپنے تیسرے ساتھی کو سنبھالا جو شاید تکلیف کے باعث نیم بے ہوش ہو چکا تھا، اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ سکینہ بے ہوش تھی۔ ذرا دیر بعد فضل چاچا نے آ کر انہیں سنبھال لیا تھا۔ اس وقت تک میں ان تینوں کرائے کے بدماش ٹائپ ٹٹوؤں کو روانہ کر چکا تھا۔ فضل چاچا کو میں نے مختصراً سارے واقعے سے آگاہ کر دیا۔ میں نے اسی وقت نظر حیات کا فون نمبر ملایا۔ میری خوش قسمتی کے فون خود اس نے وصول کیا۔ اس کے محض ہیلو کہنے سے ہی میں اس کی آواز پہچان چکا تھا، لہٰذا ایک ایک لفظ چبا کر گویا انگارے اگلتے ہوئے اس سے بولا۔ نظر حیات، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ تمہاری ناپاک اور شرمناک زندگی کا دائرہ حیات تنگ ہوتا جا رہا ہے۔
یہ دائرہ عنقریب پھندا بن کر تمہاری گردن دبوچنے والا ہے۔ دوسری طرف چند ثانیے کے لیے سناٹا چھا گیا، پھر نظر حیات کی درست آواز ابھری۔ کون ہو تم؟ صاف محسوس ہوتا تھا تجاہل عارفانہ سے کام لیا گیا ہے، کیونکہ آواز سے خفیف کپ کپاہٹ واضح طور پر ظاہر ہو رہی تھی۔ تمہارے لیے یہ بات بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے نظر حیات کہ تم مجھے اب تک پہچان نہیں پائے ہو۔ کیا میرے لہجے کی نفرت آگیں تپش اور آواز میں آتش انتقام کی تمتماہٹ کہیں محسوس نہیں ہو رہی؟ کیا تمہیں میرے لہجے کی آگ سے ایک ایسے آشفتہ سر انسان کی دیرینہ تڑپ کا اندازہ نہیں ہو رہا جو اپنے باپ کے قاتلوں اور اپنی ماں کو بے گناہ عمر قید کی سزا دلوانے والوں کو عبرتناک موت سے ہمکنار کرنے کے لیے بے چین و مضطرب ہے؟ میرے آتشی لہجے سے شعلے پھوٹ رہے تھے، میرا پورا وجود جلن کا شکار تھا، کنپٹیاں سلگ رہی تھیں اور رگوں میں لہو جیسے لاوے کی طرح کھول رہا تھا۔ او آئی سی، تو گویا ہمارے لیے ایک آتش فشاں تیار ہو چکا ہے۔ اس بار دوسری جانب سے نظر حیات کی تضحیک میں زہریلی آواز ابھری۔ میرے سینے میں پورا آتش فشانی جزیرہ آباد ہے کتے، بہت جلد تو اور تیرا یار شاہ میر اپنے بھیانک انجام کو پہنچنے والے ہیں۔ میں دانت بینچ کر غرایا، اپنی بکواس بند کرو اور یہ بتاؤ تم نے نگینا کو کیوں یرغمال بنا رکھا ہے؟ نظر حیات نے مکروہ آواز میں پوچھا۔ تمہارے کرائے کے تینوں ٹٹو میرے پاس آئے تھے اور منہ کی کھا کر لوٹ چکے ہیں۔ کسی اور کو بھیجو یا پھر خود آ جاؤ، میں نے بنا کر کہا تو دوسری طرف سے نظر حیات کو ایک بھیانک خاموشی نے جیسے نگل لیا۔ کیوں سانپ سونگھ گیا؟ اس خوشکن اطلاع پر میں دل ہی دل میں اس کی بے بسی امیز خاموشی پر پھنکارا تو نظر حیات نے شاید خجل ہو کر رابطہ ہی منقطع کر دیا۔ میں نے بھی ریسیور کریڈل پر پٹخ دیا اور چند ثانیے اپنے اندر کے ابال پر قابو پاتا رہا۔ اسی کوشش کے دوران مجھے نگینا کا خیال آیا اور میرے اعصاب فکر مندی کے باعث چٹکنے لگے۔ اس کی گمشدگی میرے لیے پریشانی کا سبب تھی۔ لمحاتی غور کے بعد میں نہ چاہتے ہوئے بھی شاہ میر کا نمبر ملا لیا۔ گھریلو ملازم نے فون ریسیو کیا تھا۔ شاہ میر سے بات کراؤ، میں نے گمبھیر آواز میں کہا۔ آپ کون؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ میں نادر علی خان بول رہا ہوں۔ میں نے اپنا نام بتایا تو مجھے 1 منٹ ہولڈ کرنے کو کہا گیا۔ پھر ذرا ہی دیر بعد شاہ میر کی چٹکتی ہوئی آواز ابھری۔ وہ گراتے ہوئے مجھ سے مخاطب تھا۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا نادر۔ یہ میرا تم پر ادھار ہے اور میں اسے بہت جلد اتارنے کے لیے بے چین ہوں۔ میں نے بھی اسی لہجے میں ترکی بترکی جواب دیا تو وہ بری طرح بھنا گیا اور دانت پیس کر بولا، تم نے میری بیٹی نگینا کو اغوا کرنے کی جرت کیسے کی؟ یہی سوال پوچھنے کے لیے میں نے فون کیا تھا۔ کیا واقعی نگینا؟ اس نے میری بات کاٹ دی اور بولا، انجان بننے کی کوشش فضول ہے، بہت جلد پولیس تم تک پہنچنے والی ہے، وہ خود ہی میری بیٹی کو برآمد کر لے گی۔ یہ کہہ کر فون بند کر دیا گیا۔ میں نے اپنے ہونٹ بینچ لیے۔ اس کے بعد میں اپنے میگارد ریوالور اور چند فاضل راؤنڈ ساتھ لے کر گرین لاج سے نکل گیا۔ کچھ ہی دیر بعد میں آندھی طوفان کی طرح جیپ دوڑاتا ہوا راولپنڈی کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ نگینا کی پراسرار گمشدگی میرے لیے پریشانی کا سبب تھا۔ ہو سکتا تھا کہ اس میں بھی نظر حیات اور شاہ میر کی کوئی چال ہو۔ یہ تو طے تھا کہ نگینا کے منظر سے ہٹنے میں ان کا مفاد پوشیدہ تھا، کیونکہ صدف مرڈر کیس اب حیرت ناک طور پر قادر علی خان مرڈر کیس میں تبدیل ہو چکا تھا اور یہ انہونی محض نگینا کی حق گوئی کے باعث ممکن ہو سکی تھی۔ یہی سبب تھا کہ الٹی ہو گئیں سب تدبیریں کہ مصداق میرے دشمن خود اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں پھنس گئے تھے۔ عدالت نے اگرچہ فوری طور پر نظر حیات اور شاہ میر کو نظر بند کرنے کے احکامات جاری کر دیے، مگر میں ان ابلیس صفت بھیڑیوں کی خونخوار اور مکارانہ چالوں سے اچھی طرح واقف تھا۔ انہوں نے پہلا کام یہی کیا ہوگا کہ نگینا کو غائب کر کے اس کا الزام میرے سر تھوپ دیا جائے، مگر نگینا کو بازیاب کروانے کی خاطر 3 بدماشوں کی جارحانہ آمد میرے اس مفروضے کی سراسر نفی کر رہی تھی۔ یعنی اگر نگینا کی پر اسرار گمشدگی میں شاہ میر وغیرہ کا ہاتھ تھا تو وہ اس طرح اپنے کرائے کے بدماشوں کی خدمات نہ لیتے، بلکہ براہ راست پولیس کو میرے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کرتے۔ لہٰذا میرے ذہن میں ایک ہی بات آئی تھی کہ نگینا کی پراسرار گمشدگی خود نگینا کا اپنا ہی عمل ہو، یعنی وہ خود ہی خاموشی کے ساتھ کہیں روپوش ہو چکی ہو، مگر کہاں یہ جاننے کے لیے جتنا میں بے قرار تھا شاید اس کا باپ بھی نہ ہوگا۔ میرا خیال تھا کہ اس الجھی ہوئی صورتحال پر گفتگو اور مشاورت کے لیے حامد صمدانی ایڈوکیٹ سے ملنا ضروری تھا، لہٰذا میرا رخ انہی کی طرف تھا۔ میں اپنی جیپ آندھی طوفان کی طرح اڑاتا ہوا سیدھا ایڈوکیٹ حامد صمدانی کی رہائش گاہ پر پہنچا۔ خیریت تو ہے؟ کیسے آنا ہوا؟
انہوں نے بغور میرے چہرے کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ جواباً میں نے ساری صورتحال سے انہیں اچھی طرح آگاہ کر دیا، جسے سن کر ان کی پیشانی پر بھی تشویش آمیز سلوٹیں ابھر آئیں۔ چند ثانیوں کی پرسوچ خاموشی کے بعد وہ بولے، میرا خیال تو یہی ہے کہ نگینہ اپنی مرضی سے ہی کسی سہیلی کی طرف چلی گئی ہے۔ میں آپ کی رائے سے 100% متفق ہوں۔ میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ان کی تائید کی، لیکن میں کچھ کہتے کہتے رکا تو وہ اپنے ذہن میں ابھرنے والے کسی فوری خیال کے تحت بولے، کیا تمہیں نگینہ کی قریبی سہیلیوں کے بارے میں علم ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اس کا تو مجھے کوئی خاص علم نہیں، پھر بھی میں کوشش کر کے دیکھ لیتا ہوں۔ تم سے ایک فاش غلطی ہو گئی نادر میاں، وہ اچانک بولے تو میں نے چونک کر پوچھا، کیسی غلطی انکل؟ تم نے جب ان تینوں بدماشوں پر قابو پا لیا تھا تو انہیں چھوڑنا نہیں تھا بلکہ پولیس کے حوالے کر دینا تھا۔ اس طرح قادر علی مرڈر کیس اور بھی مضبوط ہو سکتا تھا۔ یہ بات میرے ذہن میں بھی تھی انکل، میں نے کہا، مگر اس کا کوئی فائدہ نہ تھا کیونکہ وہ تینوں پالتو کتے نہیں بلکہ کرائے پر ہائر کیے گئے تھے جو اپنا بیان بھی بدل سکتے تھے اور لا تعلقی ظاہر کرنے میں بھی دیر نہ لگاتے۔ ہاں، تمہاری یہ بات تو درست ہے۔ بالآخر انہیں میری بات سے متفق ہونا پڑا۔ نظر حیات اور شاہ میر نے نگینہ کے اغوا کا الزام میرے سر تھوپ کر میرے خلاف پولیس کارروائی کی دھمکی بھی دی ہے۔ پولیس تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، محض ضابطے کی کارروائی کرے گی اور خالی ہاتھ لوٹ جائے گی۔ مگر بیٹا، وہ اتنا کہہ کر ذرا رکے، پھر فکر مندی سے بولے، اس سے پہلے کہ نگینہ اپنے قاتل باپ اور عمر حیات اور نظر حیات کے ہتھے چڑھ جائے، تمہارا اس تک پہنچنا ضروری ہے، کیونکہ جس طرح اس نے اچانک کورٹ میں اس دن اپنے باپ کے خلاف گواہی دیتے ہوئے ان کے ارادوں اور منصوبوں کو ملیا میٹ کر دیا تھا، اسی طرح یہ بازی ہمارے ہاتھوں سے نکل بھی سکتی ہے۔ میں ان کی بات کا مطلب سمجھ رہا تھا۔ شاہ میر اور نظر حیات آج سے 25 برس پہلے والے اپنے بھیانک جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے نگینہ کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ باپ ہونے کے ناطے اگرچہ شاہ میر اپنی بیٹی نگینہ کا منہ بند کرنے کے لیے دوسرا طریقہ اپنا سکتا تھا، مگر نظر حیات کے سلسلے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ کمینہ خدا نخواستہ نگینہ کے خلاف کوئی سفاکانہ قدم بھی اٹھا سکتا تھا۔ میں مزید تھوڑی دیر حامد ہمدانی صاحب کے ساتھ تبادلہ خیال کرنے کے بعد وہاں سے چلا آیا۔ اب نگینہ کو میں نے بہر طور تلاش کرنا تھا، اس سے پہلے کہ وہ اپنوں کے ہاتھوں ذہنی اور متوقع جسمانی اذیتوں کا شکار ہو۔ اچانک میرے موبائل کی بیل گنگنائی۔ میں اس وقت چاندنی چوک کو پیچھے چھوڑتے ہوئے پنڈی آرٹ گیلری کے سامنے والی سڑک سے گزر رہا تھا۔ موبائل کا بزر سنتے ہی میں نے اپنے پینٹ کی بیلٹ سے بندھے ہوئے چرمی کیس سے موبائل نکال کر کان سے لگا لیا۔ دوسری جانب سے مینیجر مشتاق گوندل کی گھبرائی ہوئی متوحش آواز ابھری، سر جی، وہ آگ، ٹال کو آگ لگ گئی ہے۔ میں سناٹے میں آ گیا۔ کیسے آگ لگی؟ کب؟ میں نے پوچھا اور جیپ سڑک کے کنارے کھڑی کر دی۔ سر جی، دن دہاڑے اچانک کچھ نقاب پوش لمبی سی وین میں آئے تھے، وہ بکھلائی ہوئی آواز میں بتانے لگا۔ انہوں نے اسلحے کے زور پر ہم سب کو باہر نکال دیا، پھر اپنے ساتھ لائے ہوئے پیٹرول کے گیلن لکڑیوں پر چھڑک کر انہیں دیا سلائی دکھا دی۔ اس کے بعد وہ ہمیں خطرناک نتائج کی دھمکیاں دے کر لوٹ گئے۔ بڑے آدمی تھے جی وہ بدماش۔ وہ آخر میں اپنا مخصوص تقیہ کلام ادا کیے بغیر نہ رہ سکا۔ تم نے فائر بریگیڈ والوں کو اطلاع دی؟ میں نے دانت بینچ کر پوچھا۔ جی ہاں، وہ تو میں پہلے ہی دے چکا ہوں۔ مردان شاہ کہاں تھا؟ وہ اس وقت تو وہیں تھا، مگر جب ڈھاٹا پوش اپنا کام کر چکنے کے بعد فرار ہو گئے تو وہ بھی غائب ہو چکا تھا۔ شاید وہ ڈر کر بھاگ گیا تھا۔ بڑا آدمی تھا جی۔ بکواس بند کرو، میں ابھی پہنچ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے موبائل آف کیا اور جیپ ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دی۔ پنڈی سے مری کا فاصلہ 64 کلومیٹر یعنی 40 میل تھا۔ یہ 40 میل کا فاصلہ میں نے تیز رفتار نان سٹاپ ڈرائیونگ کرتے ہوئے صرف نصف گھنٹے میں طے کیا تھا۔ کشمیر پوائنٹ سے میں نے جیپ مال روڈ کی طرف موڑی اور مری کی خوبصورت ترین عمارت یعنی سنگ مرمر کے بنے جی پی یو کے سامنے سے گزر کر مال روڈ پر ڈال دی۔ پھر باغ شہیداں سے شارٹ کٹ لیتا ہوا سیدھا اپنے ٹال کے ذرا نزدیک پہنچا تو دور ہی سے آگ اور دھوئیں کے کثیف بادل دکھائی دے گئے۔ وہاں فائر بریگیڈ کا عملہ آگ بجھانے کی سرتوڑ کوشش میں سرگرم نظر آ رہا تھا۔ اس کے علاوہ دیگر لوگوں کا جمع غفیر بھی نظر آ رہا تھا۔ قریب پہنچ کر میں نے بریک لگائے، جیپ کے ٹائر زور سے چرچرائے اور وہ ایک جھٹکے سے رک گئی۔ میں جلدی سے نیچے اترا اور اپنے ٹال سے بلند ہوتے بھیانک شعلوں اور کثیف دھوئیں کو دیکھنے لگا۔ اپنے ٹال کو جلتا دیکھ کر میری آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ میرے دشمنوں نے مجھے مالی طور پر ناقابل تلافی نقصان پہنچایا تھا، کیونکہ ٹال میں بیش قیمت لکڑی بھاری مقدار میں موجود تھی جو سب جل کر راکھ ہو رہی تھی۔
लकड़ी जिस कदर बेशकीमत होती है, आग भी इसी कदर जल्द पकड़ती है, और जब तक आग उसे अच्छी तरह निगल ना ले, बुझने का नाम नहीं लेती। आग बड़े बड़े शहतीरों को तेजी से निगल रही थी। फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने की मकदूर भर कोशिशों में लगा हुआ था। मैं जैसे सख्ती के आलम में खड़ा था। फिर टाल के हैरान परेशान मजदूर मुझे देखकर मेरी तरफ लपके। उनमें मैनेजर मुश्ताक गोंदल भी था। उसका चेहरा भी उतरा हुआ था, बल्कि मैंने उसकी आंखों में नमी भी महसूस की थी। उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था। मर्दान शाह किधर है? मैंने बावाज़े बुलंद पूछा, तो कोई भी उसके बारे में ना बता सका। मैंने होंठ भींच लिए। मैंने मजदूरों को वहीं मौजूद रहने की ताकीद की और मैनेजर मुश्ताक को लिए सीधा थाने पहुंचा। एसएचओ की नशिस्त पर एक मोटा भारी तूंद वाला सब इंस्पेक्टर सालिम पठोर को बम्बोड़ने में मसरूफ़ था। मेज़ पर रखी हुई एक प्लेट में बची खुची चुचड़ी हुई हड्डियां पड़ी हुई थीं। उसे इस हाल में देखकर मेरी तबीयत वैसे भी मकदर होने लगी थी। मैं रिपोर्ट लिखवाने आया हूँ, उसकी मुस्तफसराना नज़रों के जवाब में मैंने कहा। फिर खुद पर काबू पाने में नाकामी के बाद बेख्तियार बोला, इंस्पेक्टर साहब, बराह करम ज़रा हड्डियाँ चबाना बंद करें तो कुछ तवज्जो इधर भी हो जाए। उसका ड्यूटी के दौरान इस कराहत अमेज़ अंदाज में खाना मुझे वैसे ही बुरी तरह खिल गया था। ताहम मेरे तंजिया जुमलों की काट ने उस खरांट से सब इंस्पेक्टर की चूलें ज़रा ज़रूर हिलाकर रख दी थीं, क्योंकि दूसरे ही लम्हे उसके सपड़ सपड़ चलते मुंह को ब्रेक लग गए थे। क्या बात है? अंदाज लठ मार रहा था। रिपोर्ट लिखवानी थी मैंने। मेरे टाल को किसी ने आग लगा दी है। मैंने कहा, बाहर बरामदे में मुहर्रर मौजूद है, जाकर पहले एनसी कटवा दो। वो बेपरवाही से बोला और हाथ में पकड़े हुए बचे कुछ पठोर को एक बार फिर बम्बोड़ने में मसरूफ़ हो गया। मैं गुस्से से बल खाने लगा। बड़े आदमी हैं जी, मेरे साथ खड़े मैनेजर मुश्ताक गोंदल ने हौले से बड़बड़ा कर कहा। वो अपनी आदत से मजबूर था। मैं जानता हूं कि मेरे टाल को किन लोगों ने आग लगाई है, इसलिए मैं सीधा आप ही के पास आया था ताकि आप मुलजिमों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करें। मैंने तहजीब के दायरे में रहते हुए मगर कदरे बुलंद आवाज़ में कहा, तो वो भी बनाए हुए लहजे में बोला, अच्छा अच्छा, समझ गया, ज़्यादा ऊंचा बोलने की ज़रूरत नहीं है, बैठो। वो ना भी कहता तो मैं खुद बैठने वाला था। उसने घंटी बजाकर अर्दली को हेड मुहर्रर को अंदर भेजने का हुक्म दिया। फिर बगौर मेरे चेहरे का जायज़ा लेने के बाद मेरे साथ बैठे मैनेजर मुश्ताक की तरफ देखा और फिर मेरा नाम पूछा। नादिर अली ख़ान। ये कौन है? ये मेरा मैनेजर है, मुश्ताक गोंदल। तुम्हें किस पर शुबा है? मुझे शुबा नहीं, 100% यकीन है इंस्पेक्टर साहब कि ये बुज़दिलाना हरकत किन लोगों की हो सकती है। मैंने दांत पीस कर कहा। हाँ तो भाई, उनके नाम भी होंगे, बताओ कौन थे वो? मैंने उसके इस्तफसार पर कहा, नज़र हयात और शाहमीर। वो ये नाम सुनकर यूं उछला जैसे मेज़ के नीचे से उसे किसी बिच्छू ने डंक मार दिया हो। हैं, ये किन लोगों के नाम ले रहे हो तुम? वो अजीब से लहजे में बोला। क्यों, क्या उन्हें गिरफ्तार करने पर पाबंदी आयद है? मेरा लहजा फिर तंजिया होने लगा। उन दोनों के तो पहले ही कोर्ट ने नज़रबंद करने के अहकामात जारी कर रखे हैं। वो मेरे कटीले तंज को नज़रअंदाज करते हुए बोला। सदफ मर्डर और बाद में कादर अली ख़ान मर्डर केस के हवाले से मेरी शोहरत महकमा पुलिस में फैल चुकी थी, और चूंकि शहर के एक ब्यूरोक्रेट आज़म खान साहब का मेरी पुश्त पर हाथ था, इसलिए उस खरांट इंस्पेक्टर ने मुझसे ना सिर्फ बात करने की जहमत गवारा की थी, बल्कि मेरे कड़वे कसीले जुमलों को भी पी गया था। बाहर तौर मैंने उसके जवाब में तंजिया हैरत से कहा, तो क्या इन दोनों को अपनी रहायशगाह तक महदूद करके आप लोग ये समझ रहे हैं कि वो कोई जुर्म नहीं कर सकते? खैर, ऐसी बात भी नहीं। वो हिचर मिचर करने के से अंदाज में बोला, देखिए नादिर साहब, मेरा मशवरा माने, आप नामालूम शरपसंदों के खिलाफ पर्चा कटवा दें। मैं आज से मुजरिमों की तलाश का काम शुरू कर देता हूँ। उनके गिरफ्तार होते ही आपके मतलूबा मुखालफिन भी खुद ब खुद धर लिए जाएंगे। यही असूल और तरीक़ेकार बेहतर रहेगा। उसने आखिर में समझाने वाले अंदाज में मुझसे कहा, तो मैंने कुछ सोच कर सर हिला दिया। ताहम बोला, ठीक है, आप अपनी ज़ाब्ते की कार्रवाई निपटाने की कोशिश करें, मैं भी अपने तौर पर कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा। निसफ घंटे बाद मैं थाने की इमारत से निकला और अपनी जीप में आ बैठा। सर जी, मेरा भी आपकी तरह 100% यही ख्याल है कि ये काम नज़र हयात और शाहमीर के आदमियों ने ही किया होगा। मैंने जीप स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ाई तो मेरे बराबर वाली नशिस्त पर बैठे हुए मैनेजर मुश्ताक गोंदल ने ताइदी अंदाज में सर हिलाते हुए धीमी आवाज़ में कहा। मैंने उसकी बात का कोई जवाब न दिया और जीप दोबारा अपने टाल की तरफ मोड़ दी। फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने में कामयाब हो चुका था,
کیونکہ سب کچھ جل کر خاکستر ہو جانے کے بعد آگ کا ایندھن جو ختم ہو چکا تھا پورا ٹال شمشان گھاٹ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ ہر طرف سلگتے اور دھواں اگلتے کوئلوں کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ میں نے حسرت و یاس سے یہ سارا منظر دیکھا، میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ یہ ٹال میرے مرحوم باپ قادر علی خان کی نشانی تھا، جس نے یقیناً بہت محنت و مشقت کر کے اس کاروبار کو فروغ دیا تھا۔ پھر ان کے بعد ماموں حیدر گل نے اسے سنبھالا تھا۔ ان کے جیل جانے کے بعد اس کی باغ دوڑ میرے ہاتھوں میں آ گئی تھی، مگر افسوس اپنے دشمن کی زد سے میں اپنے اس اہم ذریعہ معاش کو بھی نہ بچا سکا تھا۔ اچانک مجھے مردان شاہ کا خیال آیا۔ وہ میرا ایک پرانا اور وفادار ملازم تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ وہ یوں اس وقت پر اچانک کہاں غائب ہو گیا تھا، جبکہ اس کے باقی سارے ساتھی میرے شریک غم بنے ہوئے تھے۔ وہ بھی بہت غمگین اور مضطرب نظر آ رہے تھے۔ یقیناً ٹال کی تباہی کو وہ اپنا نقصان سمجھ رہے تھے۔ سر جی اب کیا ہوگا؟ یہ بیچارے مزدور تو بے روزگار ہو جائیں گے۔ میرے قریب کھڑے مینیجر مشتاق نے مسکین چہرے کے ساتھ کہا۔ دیگر مزدوروں کی یاس بھری نظریں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھیں، مگر اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتا ان میں سے ایک مزدور نے مینیجر مشتاق سے کہا، مینیجر صاحب اللہ میاں ہمارے نادر میاں کو زندگی دے، آپ ہماری فکر نہ کریں، ہم تو مزدور ہیں، کہیں نہ کہیں سے کما کر گزارا کر لیں گے۔ مینیجر، میں نے مشتاق کو پکارا۔ جی سر جی، وہ ایک دم بولا، ان سارے مزدوروں کا حساب کتاب اسی طرح چلتا رہے گا، انہیں تنخواہ کے علاوہ روز کا مزدوری ملنا چاہیے، مجھ سے چیک بک پر سائن لے لو۔ میرے اس فیصلے پر سارے مزدور بآواز بلند بولے، ہرگز نہیں چھوٹے مالک، ہم اتنے خود غرض نہیں ہیں جو بغیر کام کیے اپنی جیب بھریں، ہمیں شرمندہ نہ کریں، ہم ہر دکھ اور مشکل وقت میں آپ کے ساتھ ہیں۔ ان کی بات سن کر مجھ پر جذبات انگیز رقت طاری ہونے لگی۔ پھر میں نے مردان شاہ کا پوچھا تو سب نے لا علمی کا اظہار کیا۔ وہ بڑے مزے سے اپنے گھر میں بیٹھا ہوگا، اور کہاں ہو سکتا ہے وہ؟ مینیجر مشتاق نے کڑوے لہجے میں کہا۔ تو ایک جوان مزدور نے اس کی تردید کرتے ہوئے پراعتماد لہجے میں کہا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے مینیجر صاحب، شاہ صاحب اتنے خود غرض نہیں ہیں، وہ ضرور ان بدماشوں کے تعاقب میں گئے ہوں گے۔ میں اس کی بات پر چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ یہ خیال میرے ذہن میں نہیں آیا تھا، مگر مجھے اس کی بات غلط محسوس نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے مردان شاہ، تم میں سے کسی کو ملے تو اسے میرے پاس گرین لاج بھیج دینا، میں نے ان سے کہا۔ پھر مینیجر مشتاق سے مخاطب ہو کر بولا، مشتاق تم کل صبح میرے پاس پہنچ جانا۔ اس نے فوراً اس بات میں اپنا سر ہلا دیا اور میں دوبارہ جیپ میں سوار ہو گیا۔ میرا ذہن اس وقت مختلف سوچوں اور سمتوں میں بٹا ہوا تھا۔ نگینہ کی پراسرار گمشدگی، ٹال کی تباہی، پھر نگینہ کی طرف سے یہ پریشانی کہ نظر حیات اور کبیر کے علاوہ خود اس کا باپ شاہ میر بھی بڑی شد و مد کے ساتھ اس کی تلاش میں جتے ہوئے تھے۔ یہ امر میرے لیے مزید تشویش کا باعث تھا، کیونکہ ان دونوں بلکہ بشمول کبیر تینوں کا نگینہ کو ڈھونڈنے کا مقصد نیک نہ تھا۔ میں گرین لاج کی طرف محو سفر تھا کہ مان موبائل پر مجھ سے فضل چاچا نے رابطہ کیا۔ وہ بہت پریشان تھے۔ بولے، نادر بیٹا، یہاں گرین لاج میں ابھی تھوڑی دیر پہلے پولیس آئی تھی، وہ تمہیں گرفتار کرنا چاہتی تھی۔ میں اس اطلاع پر چونکے بغیر بولا، بے فکر رہو بابا، وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ پولیس نے نگینہ کی تلاش کے سلسلے میں گرین لاج کا ضرور چپا چپا چھان مارا ہوگا۔ بیٹا انہیں شبہ تو یہی تھا کہ نگینہ ادھر ہی ہوگی، فضل چاچا نے کہا۔ مگر نادر بیٹا بات صرف اتنی ہی نہیں ہے، وہ آخر میں اصرار بھرے لہجے میں بولے، اور اس بار میں چونکے بنا نہ رہ سکا۔ کیا مطلب چاچا؟ پھر اور کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا تو وہ پرتشویش لہجے میں بولے، پولیس باوجود اس کے تمہیں ہر صورت میں گرفتار کرنا چاہتی ہے، ان کے پاس تمہاری گرفتاری کے باقاعدہ وارنٹ ہے۔ ویسے تم کہاں سے بول رہے ہو بیٹا؟ انہوں نے آخر میں پوچھا، اور جب میں نے انہیں یہ بتایا کہ میں کچھ ہی دیر میں گرین لاج پہنچنے والا ہوں تو وہ یکدم متوحش لہجے میں بولے، نہیں بیٹا ابھی یہاں مت آنا، تو تم کہیں دور نکل جاؤ، مجھے حالات اچھے نظر نہیں آ رہے۔ فضل چاچا کے پرتشویش لہجے پر میں بھی پریشان سا ہو گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جب پولیس کو گرین لاج میں نگینہ کا سراغ نہیں مل سکا تھا تو پھر وہ مجھے کیوں گرفتار کرنا چاہتی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ بات صرف نگینہ کو بازیاب کرنے کی حد تک ہی محدود نہ تھی، کوئی ایسی بات ضرور تھی جو اس سے بھی بڑھ کر اہم تھی، اور وہ کیا بات تھی؟ میری چھٹی حس خطرے کا الارم بجانے لگی۔ میں نے یکدم جیپ کو بریک لگا دیے، ٹائر زور سے چرچرائے اور ویرانے میں جیپ کھڑی ہو گئی۔ میں نے رسٹ واچ میں وقت دیکھا، 5:30 کا وقت تھا۔ سڑک کے دو رویہ چیڑ اور صنوبر کے گنے درختوں پر
شام کی کجلاہٹ اترنے لگی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے جانے اور انجانے دشمن مجھ سے زیادہ تیزی کے ساتھ میرے خلاف کوئی جال بننے کی کوشش میں مصروف تھے۔ ایسا جال جو مجھے ہر طرح سے گرفت میں لے کر بے بس کر ڈالے۔ نگینا کا پراسرار غیاب، ٹال کی تباہی اور اب پولیس کا میری تلاش میں گرین لاج میں آنا۔ معاملہ میری سوچ سے بھی زیادہ گمبھیر ہونے لگا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اب کدھر جاؤں۔ گرین لاج کے سوا میرا اور کہیں بھی کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میرے پاس سوچنے کے لیے بہت کم وقت تھا۔ مری کے یہ خوابناک اور ہرے بھرے جنگل رات ہوتے ہی ہیبت ناک اندھیاروں میں بدل جاتے تھے۔ 6 بجے کے بعد ٹریفک تقریباً معطل ہو جاتی تھی۔ کوئی اکا دکا پرائیویٹ گاڑی کبھی کبھار دیکھنے میں آ جاتی تو اور بات تھی، ورنہ تو آس پاس کا پورا ماحول خوفناک جنگل میں بدل جاتا تھا۔ بالآخر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ سر دست میرا گرین لاج جانا مناسب نہ تھا، مگر پھر کہاں جاؤں؟ ابھی میں اسی ادھیڑ بن میں مصروف تھا کہ اچانک مجھے اپنی عقب میں کسی گاڑی کی روشنی دکھائی دی۔ بیک ویو مرر سے نظریں ہٹا کر میں نے ڈرائیونگ سیٹ کی کھڑکی سے سر نکال کر عقب میں دیکھا تو اسی اکلوتی روشنی سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ کوئی موٹر بائک تھی، جس کی لمحہ بلمحہ قریب آتی ہوئی مخصوص آواز اب واضح سنائی دینے لگی تھی۔ میں اپنی سیٹ پر بیٹھا رہا۔ بائک میرے قریب سے گزری اور پھر یک لخت اس کے پچھلے ٹائر کی چرچراہٹ ابھری۔ میں چونک گیا اور آنکھیں سکیڑ کر بغور بائک سوار کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ بائک سوار واپس موڑ کاٹ کر میری جیپ کی طرف ہی بڑھنے لگا اور پھر جیسے ہی وہ ذرا قریب آیا تو میں نے اسے پہچان لیا۔ وہ مردان شاہ تھا۔ میں جلدی سے دروازہ کھول کر جیپ سے اتر آیا۔ وہ بھی مجھے پہچان چکا تھا اور اپنی موٹر سائیکل سے اتر کر وہ میری طرف لپکا۔ سلام صاحب، اس نے ہاتھ اٹھا کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، میں نے مختصر جواب دیا، پھر تیزی سے پوچھا، مردان شاہ تم خیریت تو ہے؟ کہاں جا رہے تھے اس وقت؟ میں آپ کی طرف ہی آ رہا تھا۔ گرین لاج، اس نے بھی تیز لہجے میں جواب دیا۔ کیوں خیریت؟ میں نے ٹھٹکے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ وہ پرجوش ہونے کے ساتھ ساتھ خاصا مضطرب بھی نظر آ رہا تھا۔ مجھے آپ کا پیغام ملا تھا، وہ اپنے مضطربانہ جوش کو دباتے ہوئے بولا، لیکن اگر مجھے آپ کا پیغام نہیں ملتا تب بھی میں آپ کے پاس ضرور آتا۔ مگر سر آپ یہاں اس ویرانے میں کیوں کھڑے تھے؟ پہلے تم بتاؤ کیا بات ہے؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ سر گرین لاج چلتے ہیں، وہاں میں ساری تفصیل آپ کو بتا دوں گا۔ نہیں، میرا وہاں جانا ٹھیک نہیں ہے، تم بتاؤ کوئی خاص بات ہے؟ میں نے گرین لاج نہ جانے کی وجہ فی الوقت اسے نہیں بتائی اور اس نے بھی اصرار نہیں کیا۔ سر جی، آپ کی جان کو بہت شدید خطرہ ہے، وہ تیزی سے بولا۔ بات کیا ہے آخر؟ کچھ بتاؤ تو صحیح۔ ابھی مردان شاہ نے کوئی جواب دینے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ اچانک ہمارے عقب سے کسی گاڑی کے ہیڈ لیمپس کی روشنی نمودار ہوئی۔ وہ کوئی گاڑی تھی جو تیز رفتاری سے اسی طرف آ رہی تھی۔ میں نے دیکھا مردان شاہ اس روشنی کو دیکھ کر بری طرح ٹھٹکا تھا، پھر فوراً گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، سر جی دشمن آ رہے ہیں، جلدی کریں، نکل چلیں یہاں سے۔ میں اس کی بات پر بری طرح چونکا۔ وقت کم ہے سر، خدا کے لیے جلدی کریں، آپ کی جان سخت خطرے میں ہے۔ وہ دوبارہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں نے ایک لمحہ سوچا، پھر پھرتی سے اپنی جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ مردان شاہ تیزی سے اپنی موٹر سائیکل کی طرف بھاگا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہی میں نے انجن سٹارٹ کیا اور پوری قوت سے اسٹیئرنگ کو گھماتا چلا گیا۔ ٹائروں کی تیز چرچراہٹ ابھری اور جیپ نے یو ٹرن لے لیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے ایکسیلیٹر پر اپنے پیر کا دباؤ بڑھا دیا۔ جیپ کسی زخمی درندے کی طرح اسی سمت بڑھی جس طرف سے وہ روشنی نمودار ہوئی تھی۔ میرا ذہن سائیں سائیں کر رہا تھا۔ مردان شاہ بھی شاید اپنی بائک پر میرے عقب میں آ رہا تھا۔ اسے میرے سیدھے نکل جانے کی بجائے سامنے سے آنے والی گاڑی کی سمت بڑھنے پر ضرور حیرت ہوئی ہوگی۔ میرے دونوں ہاتھ سختی سے اسٹیئرنگ پر جمے ہوئے تھے۔ نظریں ونڈ سکرین کے پار سامنے سے آتی ہوئی گاڑی کی ہیڈ لائٹس پر مرکوز تھیں۔ فاصلہ لمحہ بلمحہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ مردان شاہ نے اپنی بائک جیپ کی آڑ میں لگا رکھی تھی۔ میرا دل سینے میں بے تحاشا دھڑک رہا تھا اور اعصاب تن گئے تھے۔ وہ ہیڈ لیمپس ایک انٹرکولر ٹربو کے تھے، جس نے ذرا قریب پہنچتے ہی اپنی رفتار ہلکی کر دی تھی۔ وہ چاہتا تو میرے برابر سے گزر سکتے تھے، مگر میری ہلکی ہوتی رفتار کو دیکھ کر اس گاڑی کے ڈرائیور نے بھی اپنی رفتار کم کر دی تھی۔ وہ سڑک کے عین درمیان میں تھے۔ یقیناً وہ میری گاڑی کا راستہ روکنا چاہتے تھے اور یک ٹک گھورتی سنسناتی نظروں نے ہیڈ لیمپس کی تیز روشنی میں اس میں سوار مسلح افراد کی تعداد دیکھ لی تھی، جن کے تیور مجھے خطرناک ہی نظر آ رہے تھے۔ ہمارا درمیانی فاصلہ لمحہ بلمحہ کم ہو رہا تھا۔
ہم رک گئے، یقیناً وہ گاڑی سے باہر نکل کر مجھ پر فائرنگ کرنا چاہتے ہوں گے۔ اسی لمحے میں نے فیصلہ کیا اور یکلخت اپنی جیپ کی رفتار بڑھاتے ہوئے اسٹیئرنگ کاٹا۔ گاڑی تیزی سے آگے بڑھی، زن سے ٹربو انٹرکولر کے برابر سے گزرتی چلی گئی۔ دشمنوں کی جیپ کے سوار ہکا بکا اپنے ہتھیار سنبھالنے لگ گئے۔ میں تو نکل آیا تھا، لیکن مجھے اپنے عقب میں آتے ہوئے مردان شاہ کی فکر لاحق ہوئی۔ میں نے بیک ویو مرر میں دیکھا، وہ بڑی جرت اور مہارت کے ساتھ اپنی بائک کو تیزی سے دوڑاتا ہوا میری دائیں جانب کچے راستے پر جیپ کے بالکل متوازی بڑھا چلا آ رہا تھا، گویا ہم دونوں دشمنوں کا راستہ کاٹ کر نکل آئے تھے۔ لیکن اس کے باوجود مجھے مردان شاہ کی طرف سے فکر لاحق تھی۔ اسے راستہ دینے کے لیے میں نے اسے ذرا سی سائیڈ دی اور جیپ کو پوری رفتار سے دوڑانے کے ساتھ ہی میری نظریں عقبی منظر پیش کرنے والے مرر پر بھی متحرک تھیں۔ دشمنوں کی انٹرکولر بھی اب تیز رفتاری کے ساتھ ہمارے تعاقب میں دوڑی آ رہی تھی۔ دفتن عقب سے گولیوں کی بھیانک تڑتڑاہٹ ابھری۔ بالکل غیر ارادی طور پر میں نے اپنا سر جھکا لیا۔ جیپ کی عقبی شیشے کے ٹوٹنے کی آواز ابھری اور کئی گولیاں زٹا زٹ کی آواز کے ساتھ جیپ کی باڈی میں پیوست ہو گئیں۔ مجھے مردان شاہ کی طرف سے زیادہ تشویش تھی، کیونکہ وہ بیچارہ بائک پر تھا۔ میرے خیال میں اسے سڑک کی بجائے تاریک جنگل میں داخل ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ دشمن اسے نظر انداز کر کے میرے ہی تعاقب میں بدستور لگے رہیں گے۔ لیکن وہ جانثار شخص شاید مجھے تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، مگر یہ اس کی بے وقوفی تھی۔ میں اسے چلا کر متنبہ بھی تو نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ ایک تو میری جیپ کی رفتار بہت تیز تھی، دوسرے مجھے اس پر پوری طرح کنٹرول کرنا پڑ رہا تھا۔ سڑک بے شک کشادہ سہی، لیکن مجھے موڑ بھی کاٹنے پڑ رہے تھے۔ پھر وہ بائک پر تھا اور میں جیپ پر۔ میری حتی الامکان کوشش یہی تھی کہ وہ میری جیپ کے آگے ہی رہے، اور یہ اس نے عقل مندی کی تھی، مگر باوجود اس کے ایک بائک کا انجن میری جیپ کی رفتار کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اکثر پیچھے رہ جاتا تھا۔ ایک بار تو میرے جی میں آئی کہ میں رک کر دشمنوں کا مقابلہ کروں، لیکن حالات کا تقاضا تھا کہ جوش کی بجائے ہوش سے کام لیا جائے، چنانچہ فی الوقت راہ فرار اختیار کرنا ہی زیادہ مناسب تھا۔ عقب سے دشمنوں کی فائرنگ کا سلسلہ وقفے سے جاری تھا۔ ادھر مردان شاہ کے میرے متوازن ہو کر آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے مجھے اپنی جیپ کو فائرنگ کی زد سے بچانے کی کوشش کرتے ہوئے دائیں بائیں کرنے میں بھی دشواری پیش آ رہی تھی۔ پھر فوراً ہی شاید مردان شاہ کو اس بات کا احساس ہوا اور اس نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک موڑ پر اپنی بائک اندھیرے جنگل میں موڑ دی۔ سڑک کا یہ موڑ نسبتاً تنگ ثابت ہوا۔ میں نے جیپ کی رفتار قدرے کم کرتے ہوئے اسٹیئرنگ موڑا تو جیپ موڑ کاٹنے کے دوران کچے میں اتر گئی۔ میں نے یکلخت اسٹیئرنگ گھما کر جیپ کو سڑک پر لانے کی کوشش کی تو وہ بری طرح لہراتے ہوئے میرے قابو سے باہر ہو گئی۔ میں نے پوری قوت سے بریک لگا دیے، جیپ کے ٹائر زور سے چرچرائے اور پھر وہ الٹ گئی۔ مجھے ایک لمحے کو پوری دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جیپ دھماکے کے ساتھ لیفٹ سائیڈ پر گری تھی اور خاصی دور تک چکنی سڑک پر پھسلتی چلی گئی تھی۔ ونڈ سکرین کے ایک چھناکے سے ٹوٹنے کی آواز کے ساتھ ہی میرے حواس بھی مختل ہونے لگے۔ شکر تھا کہ انہوں نے میرا ابھی تک ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ میں نے حفاظتی سیٹ بیلٹ باندھ رکھے تھے، اسی لیے الٹنے پلٹنے سے بچ گیا تھا، مگر بہرحال جیپ الٹنے سے مجھے سر میں چوٹیں آئی تھیں۔ جیپ خاصی دور تک گھسٹتے رہنے کے بعد تھم گئی تھی۔ میں نے سر کو 2-3 جھٹکے دے کر اپنے منتشر ہوتے حواس کو یکجا کرنے کی کوشش کی اور مقدور بھر پھرتی کے ساتھ سیٹ بیلٹ کھول کر اپنے وجود کو آسمان کی طرف اٹھے ہوئے دوسرے دروازے کی کھڑکی سے باہر سڑک پر اچھالنے میں بمشکل کامیاب ہوا۔ اس دوران میں نے دیکھا دشمنوں کی گاڑی بھی سر پر پہنچ کر زوردار چرچراہٹ کے ساتھ رک چکی تھی، لیکن ممکنہ خطرے کے پیش نظر تیزی سے اپنی الٹی ہوئی جیپ کی آڑ میں رینگ گیا اور پھرتی کے ساتھ اپنا ریوالور نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ میرے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں اور مجھے اپنے چہرے پر خون کی لکیریں سی رینگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ پھر اس سے پہلے کہ مجھے دشمنوں پر فائر کرنے کا موقع ملتا، بیک وقت کئی رائفلیں ایک ساتھ گونجیں۔ گولیوں کا ریلا جیپ کی طرف آیا اور جیپ کو چھلنی کر کے رکھ دیا۔ کسی وقت بھی کوئی بھولی بھٹکی گولی فیول ٹینک میں پیوست ہو کر دیسی ساختہ بم کی طرح گاڑی کو اڑا سکتی تھی، اس لیے میرا برننگ پوائنٹ سے فوری طور پر دور ہو جانا اشد ضروری تھا۔ دشمنوں کی اندھا دھند فائرنگ سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ مجھے بہر طور ہلاک کرنے کا عزم کیے ہوئے تھے۔ میرے عقب میں جنگل تھا۔ میں ٹھٹکے ہوئے چیتے کی طرح پلٹا، گولیوں کی بوچھاڑ سے بچتا بچاتا کوہنیوں کے بل رینگتا تاریک جنگل میں داخل ہو گیا۔
میں نے اب اپنا میگارد ہاتھ میں پکڑ لیا تھا اور ایک درخت کی آڑ میں تاریکی کا حصہ بن کر کھڑا ہو گیا۔ بالآخر وہی ہوا، دفتن کسی گولی نے فیول ٹینک کو لیک کر دیا اور چشمے زدن میں ایک سماعت شکن دھماکے سے آگ بھڑک اٹھی۔ پوری جیپ دھڑا دھڑ شعلوں کی لپیٹ میں آ گئی۔ میں نے بغور ان کی طرف دیکھا، وہ تعداد میں 4 تھے۔ انہوں نے اب فائرنگ کا سلسلہ موقوف کر دیا تھا۔ میں نے بغور ان کا جائزہ لیا۔ ان میں سے ایک خاصا مضبوط اور توانمند شخص بھی تھا جو زیادہ پرجوش اور سرگرم نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ سیاہ رنگت کا بدصورت شخص تھا۔ اپنے دیگر 3 ساتھیوں کی لیڈنگ شاید وہی کر رہا تھا، لہٰذا اس نے ہاتھ کے اشارے سے فائرنگ بند کرنے کا حکم دیا۔ پھر وہ چاروں گنے تانے جلتی سلگتی جیپ کے گرد چکر لگانے لگے۔ شکار نکل گیا ہے، اسی کرخت صورت شخص نے دانت پیس کر اپنے تینوں ساتھیوں سے کہا۔ میں چاہتا تو یہیں سے ان پر گولیاں داغ سکتا تھا، مگر سرے دست میرا اس طرح دم سادے کھڑے رہنا ہی بہتر تھا۔ اس طرف سے جنگل میں داخل ہو جاؤ، وہ ادھر ہی گیا ہوگا، اس نے چلاتے ہوئے گھیز بھرے لہجے میں کہا۔ پھر اس کے تینوں ساتھی جنگل کی طرف تیزی سے بڑھے۔ ان کے پاس ٹارچیں تھیں، میری کن پٹیاں سائیں سائیں کر رہی تھیں۔ میں نے ابھی انہیں چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ یہی سمجھے تھے کہ میں تاریک جنگل میں بہت آگے نکل چکا تھا۔ جب اس کے تینوں ساتھی اندر تاریکی میں غرق ہو گئے تو میں نے سڑک پر چوکس کھڑے کرخت صورت بدماش کو دیکھا۔ اس کے بعد میں نے میگارد جیب میں ٹھونسا اور قد آدم جھاڑیوں کی آڑ لیتا ہوا دوسری جانب سے ابھر کر یکدم سڑک پر دشمنوں کی انٹرکولر کی آڑ میں آ گیا، اور ذرا سا سر ابھار کر سامنے دیکھا تو وہ کرخت صورت بدماش بونٹ کے قریب ہی اپنی گن تانے چوکس کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ دوسری طرف تھا اور پشت میری سمت۔ میں نے اسے چھاپنے کا ارادہ کیا اور انٹرکولر کی آڑ لیتا ہوا دبے پاؤں اس کے عقب میں ابھرا۔ اس دوران میں نے میگارد نکال کر دوبارہ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے عقب میں آ کر میگارد کی نال اس کی گدی سے لگا کر میں سانپ کی طرح پھنکارا۔ خبردار کوئی حرکت مت کرنا ورنہ گولی مار کر بھیجا اڑا دوں گا۔ وہ جیسے یکدم ساکت کھڑا رہ گیا۔ اپنی گن پھینک دو جلدی، میں نے چنگاڑتے ہوئے دوسرا حکم صادر کیا۔ اس نے اپنی گن دور سڑک پر اچھالی، مگر دوسرے ہی لمحے اس نے جھکائی دے کر اپنے دائیں ہاتھ کی کوہنی پوری قوت سے میرے پیٹ میں رسید کر دی۔ میں تکلیف کی شدت سے دوہرا ہو گیا۔ پھر اس نے مجھے ذرا سنبھلنے کا بھی موقع دیے بغیر میرے رکوع کے بل جھکے ہوئے چہرے پر گھٹنا رسید کر دیا۔ میں لڑکھڑا کر چند قدم پیچھے گیا اور ریوالور میرے ہاتھ سے نکلتا چلا گیا۔ وہ وحشی درندے کی طرح غراتا ہوا مجھ پر جھپٹا، تاہم میں نے چشمے زدن میں خود کو سنبھالا اور اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے جھپٹ پڑا۔ ڈیل ڈول اور قد و قامت کے لحاظ سے ہماری برابر کی ٹکر تھی۔ اس کے علاوہ اس کا انداز ظاہر کر رہا تھا کہ وہ لڑائی بھڑائی کے معاملات سے بخوبی واقف تھا۔ اس کے ابتدائی 2 حملوں نے مجھے خاصا نقصان پہنچایا تھا، مگر اس تکلیف نے میرے اندر ایک جنون خیز لہر کو جنم دیا تھا۔ میں نے اسے خالص طریقے سے اڑنگا لگا کر سڑک بوس کر ڈالا اور اچھل کر اپنے دونوں گھٹنے سکیڑ کر اس کے پیٹ پر رسید کر دیے۔ اس کے حلق سے بھینسے کے ڈکرانے جیسی آواز بلند ہوئی تھی۔ میں اب اس کے پیٹ اور سینے پر سوار ہو گیا تھا، جبکہ اس کی موٹی گردن میرے دونوں ہاتھوں کے شکنجے میں آ چکی تھی۔ میں اس کا ٹینٹوا دباتا چلا گیا۔ اسے بھی اندازہ ہو چلا تھا کہ اس کا مقابل ہم پلہ تھا، لہٰذا اس نے اپنے دفاع میں ایک جھٹکے سے کروٹ بدلی اور میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ میرے پہلو کے بل گرتے ہی اس نے ایک جھٹکے سے میری گردن پر کمزور پڑتی گرفت کو چھڑا لیا اور ساتھ ہی اپنی داہنی ٹانگ کی بھرپور ضرب میرے پیٹ میں رسید کرنا چاہی تو میں نے بھی فوراً اپنے پیٹ کو اس کی قیامت خیز ضرب سے بچاتے ہوئے اپنے گھٹنے سکیڑ لیے اور بائیں ہاتھ کا مکہ اس کی ناک پر جڑ دیا۔ یہ مکہ کسی عام انسان کا نہیں بلکہ ایک سٹیمنا رکھنے والے سپورٹس ایتھلیٹ کا تھا۔ نتیجتاً اس کی ناک کا بانسا ٹوٹ گیا اور اس کی زخمی ناک سے بھل بھل خون بہہ کر اس کے چہرے کو مزید دہشت انگیز بنا رہا تھا۔ یہ ایک بھرپور ضرب تھی جس نے چند ثانیے کے لیے ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دینے پر اسے مجبور کر دیا تھا۔ دفتن میں ایک آواز پر چونکا اور پھر میں پھرتی سے اٹھ کھڑا ہوا اور پھر بے اختیار میرے حلق سے ٹھنڈی سانس خارج ہو گئی۔ وہ آواز مردان شاہ کی موٹر بائک کی تھی۔ وہ جلدی سے اترا اور بائک کو چھوڑ کر میری طرف بڑھا۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا سر؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، جلدی کرو، اس مردود کو اپنے ساتھ لے چلنا ہے۔ اس کے ساتھی میری تلاش میں جنگل کی طرف جا چکے ہیں۔ میں نے سڑک پر بے سود پڑے دشمن کی طرف دیکھ کر اس سے کہا۔ اس کے بعد میں نے اپنا میگارد اٹھایا اور مردان شاہ نے دشمن کی گن پر قبضہ جمایا۔
ہم دشمن کی انٹرکولر میں سوار ہوئے، چابی اگنیشن میں سوئچ میں لگی ہوئی تھی۔ مردان شاہ نے دشمن کو ہلتے جلتے دیکھ کر اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی گن کے آہنی کندھے سے اس کی کنپٹی پر زوردار ضرب لگا کر اسے دنیا و مافیا سے بے نیاز کر کے رکھ دیا۔ وہ اپنی بائک کو بھی انٹرکولر کے عقبی دروازے سے اندر پھینک چکا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ میں نے سنبھالی ہوئی تھی۔ مردان شاہ نے بے ہوش دشمن کی تلاشی لینے کے بعد اس کے وجود کو عقبی نشست پر اچھال دیا تھا اور خود بھی وہیں جم کر براجمان ہو گیا تھا۔ میں نے جیسے ہی گاڑی سٹارٹ کر کے گیئر بدلا، کلچ چھوڑ کر ایکسیلیٹر دبایا تو اچانک میں نے جنگل سے مضروب دشمن کے تینوں مسلح ساتھیوں کو نمودار ہوتے دیکھا۔ پھر ہم پر نگاہ پڑتے ہی چشم زدن میں انہیں حقیقت حال کا ادراک ہوا۔ انہوں نے پھرتی سے اپنی گنیں ہم پر سیدھی کی ہی تھیں کہ انٹرکولر کا طاقتور انجن گرایا اور گاڑی ایک جھٹکے سے اچھل کر کمان سے نکلے تیر کی طرح طوفانی رفتار سے آگے بڑھی۔ ان تینوں نے ہم پر بے دریغ گولیاں برسانا شروع کر دی تھیں، مگر انٹرکولر کا لاجواب پک اپ موشن پلک جھپکتے ہی ہمیں دشمنوں کی فائرنگ سے بچاتا ہوا دور لے گیا۔ سر، یہ بہت خطرناک آدمی ہے۔ سکون کی چند گھڑیاں میسر آتے ہی عقب سے مردان شاہ کی آواز ابھری۔ اس کا اشارہ بے ہوش یرغمالی دشمن کی طرف تھا۔ مجھے حیرت ہے سر کہ آپ نے لاہور کے گجر چوک کے ایک بدنام زمانہ گنڈے کو کس طرح آسانی سے قابو میں کر لیا۔ اس کا تبصرہ ابھی باقی تھا۔ میں نے سڑک پر اپنی نظریں مرکوز رکھتے ہوئے اس سے پوچھا، یہ ہے کون؟ کیا تم اسے جانتے ہو؟ بہت اچھی طرح، وہ پرجوش لہجے میں بولا۔ یہ ہسٹری شیٹر بدماش بلال عرف کالا ناگ ہے۔ بلال عرف کالا ناگ بے اختیار میرے ہونٹوں سے نکلا۔ ہاں سر، یہ نہایت شفاق اور خطرناک آدمی ہے، بلکہ بہت بڑا گینگسٹر بھی ہے۔ بڑے بڑے پیسے والے لوگ اسے اپنے غیر قانونی ہتھ کنڈوں کے لیے ہائر کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ ہمیں بتائے گا کہ اس نے کس کے اشارے پر یہ دما چوکڑی مچائی ہے۔ میں متاثر ہوئے بغیر دانت بینچ کر بولا، سر جی، اب آپ کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ مردان شاہ نے اصل بات کی طرف آتے ہوئے کہا۔ میں نے اسے سب سے پہلے اپنے گرین لاج نہ جانے کی وجہ بتائی، پھر اس سے پوچھا کہ مجھے کون سی اہم خبر دینا چاہتا تھا۔ سر جی، پھر ایسا ہے، آپ میرے ساتھ ہی غریب خانے پر چلیے، وہیں اطمینان سے باتیں ہوں گی، مگر وہاں تو تمہارے گھر والے ہوں گے اور ہمیں اس مردار بلال عرف کالا ناگ کا منہ بھی تو کھلوانا ہوگا۔ میں نے کسی خیال کے تحت کہا۔ اس کی آپ فکر نہ کریں، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ گھر میں میرے بوڑھے باپ، ایک بہن کے سوا اور کوئی نہیں۔ رہی بات اس بلال عرف کالا ناگ کا منہ کھلوانے کی، تو ضرورت ہی نہیں، کیونکہ میں سب جانتا ہوں کہ کس کے اشارے پر یہ سب ہو رہا ہے۔ کیا ٹال کو آگ لگوانے میں اس کا ہاتھ تھا؟ بالکل، اسی بدبخت نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر گن پوائنٹ پر پہلے ہمیں باہر نکالا، اس کے بعد ٹال پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی۔ وہ بتانے لگا، جب یہ لوگ اپنی کارروائی کر کے واپس لوٹنے لگے تو میں نے ایک دوست کی موٹر سائیکل پر ان کا تعاقب کیا تھا۔ پھر ان کے ٹھکانے پر پہنچ کر میں نے نہایت ہوشیاری کے ساتھ ان کی آپس میں ہونے والی گفتگو بھی سن لی تھی۔ بلال عرف کالا ناگ آپ کے دشمنوں نظر حیات اور شاہ میر کا مشترکہ غلام ہے، اور یہ گل اس بدبخت نے ان کے کہنے پر کھلایا تھا۔ میں نے ہونٹ بینچ کر طویل پرسوچ ہنکاری بھری۔ اور سر، وہ مزید بتانے لگا، نظر حیات اور شاہ میر ہی کے اشارے پر اب یہ خبیث عرف کالا ناگ آپ کو بھی ہلاک کرنا چاہتا تھا۔ یہ ناپاک منصوبہ بنانے کے بعد یہ لوگ آپ کی طرف گرین لاج روانہ ہوئے تھے، مگر میں ان خونی ہرکاروں سے پہلے آپ کے پاس پہنچ کر آپ کو بتانے آ رہا تھا۔ ان کا وہ ٹھکانہ بتاؤ جہاں تک تم نے ان کا تعاقب کیا تھا اور ان کی آپس میں ہونے والی گفتگو کے بارے میں آگاہی حاصل کی تھی۔ میں نے گمبھیر لہجے میں پوچھا تو اس نے مجھے ان کے ٹھکانے کا تفصیلی محل وقوع وغیرہ بتا دیا۔ یہ ان کا خاص الخاص ٹھکانہ ہے سر جی۔ ٹھکانے سے متعلق تفصیل بتانے کے بعد مردان شاہ پرجوش لہجے میں بولا، تم ایک کام کرو مردان شاہ۔ میں نے گاڑی کی رفتار کم کرتے ہوئے اس سے کہا۔ جی سر، حکم کریں، وہ جانثارانہ مستعدی سے بولا۔ پولیس مجھے گرفتار کرنے کے لیے تلاش کرتی پھر رہی ہے، ورنہ یہ کام میں خود ہی انجام کر ڈالتا۔ تم ایسا کرو کہ بلال عرف کالا ناگ کو اسی وقت متعلقہ تھانے لے جا کر پولیس کے حوالے کر دو، اور میں وہاں رپورٹ لکھوا چکا ہوں۔ آپ بے فکر ہو جائیں سر، میں اس کتے کو ابھی وہاں لے جاتا ہوں، مگر آپ میری فکر ابھی چھوڑو، میں تمہیں مذکورہ تھانے کے ذرا قریب ہی چھوڑ دیتا ہوں۔ تمہیں کام بہت ہوشیاری اور چابک دستی سے انجام دینا ہوگا۔ سر، کیا اس طرح پولیس ہم سے انصاف کر پائے گی؟ میرا مطلب ہے آپ کی غیر موجودگی میں، وہ بولا۔ اس کی بات میں وزن تھا، بغیر کسی ثبوت اور میری عدم موجودگی میں یہ سب اتنا آسان نہ تھا۔
میری ماں نے تو سر اس رذیل کے ہاتھ پاؤں توڑ کر کسی گہری کھائی میں۔ مردان شاہ نے سخت لہجے میں ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک وہ خاموش ہو گیا۔ یہ ہوش میں آ رہا ہے سر، اچانک مردان شاہ نے مضطرب سی آواز میں کہا۔ میں نے یکدم گاڑی سڑک کے کنارے تاریکی میں روک دی اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ بلال عرف کالا ناگ کے بے سدھ وجود میں حرکت پیدا ہونے لگی تھی۔ مردان شاہ نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی گن اس پر تان لی اور میں نے بھی اپنا میگارد ہاتھ میں لے لیا۔ انجن میں نے گاڑی روکتے ہی بند کر دیا تھا۔ اسے باہر دھکیلو، یہ کہتے ہوئے میں اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر چاندنی میں اتر گیا۔ بلال عرف کالا ناگ اب پوری طرح ہوش میں آ چکا تھا۔ مردان شاہ نے اسے گن پوائنٹ پر باہر دھکیل کر نیچے اتار دیا۔ شفاف آسمان پر دھمکتے چاند کی روشنی میں اس کا خون آلود چہرہ بڑا بھیانک نظر آ رہا تھا۔ خون اس کی ٹوٹی ہوئی ناک سے بہتے رہنے کے بعد چہرے پر جم کر خشک ہو چکا تھا۔ وہ سنسناتی ہوئی نظروں سے ہم دونوں کو خاموشی سے گھورے جا رہا تھا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔